सा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम। जनाब रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली दास्ताने करबला। ये सेगमेंट रमज़ान करीम की नशरियात में भी आप देखते हैं, रबीउल अव्वल की मुनासिबत से भी आप देखते हैं। ये तमाम रिलीजियसली जितनी भी हमारी ट्रांसमिशन होती हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करते चले जाएं। आज दास्तान जारी रहेगी। 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, दास्ताने करबला। और फिर मैं एक बात दोहरा दूं कि कोशिश यही होगी कि मुख्तसर वक्त में ज्यादा से ज्यादा बात आप तक शेयर कर सकूं। मैं फिर एक बार शुरू करने से पहले भी बता दूं, मैं कोई वाज नसीहत नहीं कर रहा, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। उलमा के साथ इंशाल्लाह आगे नशिस्त होगी, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, मजीद मसाइब के हवाले से नॉलेज हासिल करेंगे। इंशाल्लाह आप भी कर सकेंगे, हम भी करेंगे, इंशाल्लाह हम भी सीख रहे होंगे। लेकिन ये सेगमेंट बिलखुसूस इस वजह से कि कुछ चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ, और मेरे ख्याल से जितने भी लोग ये सेगमेंट्स कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं कि कुछ शेयर हो सके। तो आगाज करेंगे, कोशिश ये करेंगे, ज़ाहिर है वक्त को साथ लेकर चलना होगा, तो बहुत सारी चीजें बीच में स्किप करेंगे, लेकिन मखसूस हॉट पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर सकेंगे। दास्तान करबला बेसिकली मदीने से मदीने तक का सफर है, ये याद रखिएगा। दास्तान करबला मदीने से मदीने तक का सफर, यानी ये सफर मदीने से शुरू हुआ और मदीने पे ही आकर खत्म हुआ। कैसे? आगाज करते हैं। यजीद मुल्क शाम का हाकिम वक्त बन गया। याद रखिएगा, यजीद कौन था? यजीद एक बदबख्त शख्स था, शराबी, बदबख्त, जुल्म सितम ढाने वाला, जुए खेलने वाला, ताश खेलने वाला, इस किस्म का। आप विजुलाइज कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस दास्तान में भी आगे चलते हुए भी कि कोशिश कीजिएगा, विजुलाइज कीजिएगा अपने साथ, उस मंजर को जरा ज़हननशी करते हुए जरा सोचिएगा कि क्या हो रहा है। एक फिल्म अपनाइएगा अपने जहन में, तो आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो यजीद जो था वो हाकिम वक्त बन गया मुल्क शाम का। वो जो हुकूमत चला रहा था वो हुकूमत बदबख्ती की हुकूमत थी, उसकी सोच बदबख्ती की सोच थी। और अब यजीद ने मदीने के जो रूलर थे, जो गवर्नर थे, मदीने के जो हाकिम वक्त थे, उनसे कहा कि इमाम हुसैन, जाहिर है मदीने में थे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहिए, यजीद मुतालबा कर रहे हैं, मदीने के हाकिम को खत भेज रहे हैं कि हुसैन से कहो कि मेरे हाथ पे यानी यजीद की हाथ पर बैत करे। इसका मतलब यजीद चाह रहा है कि वो जो गलत हुकूमत लेकर आ चुका है उस पर ना सिर्फ लोग बैत करें बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके हाथ पर बैत करें। यानी ना सिर्फ उसकी बात को माने, ना सिर्फ उसकी हुकूमत को तस्लीम करें, बल्कि हाथ पे बैत करने का मतलब है कि कहें हाँ, इस बात को एक्सेप्ट करें कि जो कुछ यजीद कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। यजीद ये एंडोर्समेंट चाहता था, यजीद ये चीज चाहता था। और यजीद ये बात जानता था, अब ये बात मैं आपको बताता हूं, यजीद ये बात जानता था पूरी दुनिया उसके हाथ पर बैत कर ले और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक उसके हाथ पर बैत ना करें बिलफर्ज, यानी बिलफर्ज से मुराद ये कि अगर बिलफर्ज भी पूरी दुनिया बैत कर ले, इमाम हुसैन ने तो जाहिर है नहीं करी थी, नहीं करी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर बैत ना करें और पूरी दुनिया बिलफर्ज बैत कर ले, हुसैन आज की जबान में कहूँ कुछ नहीं उखाड़ सकता, उसके लिए कुछ कोई मायने नहीं रखता। हुसैन ये बात जानता था कि पूरी दुनिया बिलफर्ज बैत ना करे और नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ इमाम हुसैन उसके हाथ पर बैत कर लें तो उसकी जीत है। ये थे हुसैन। और फिर अगर ये थे हुसैन तो फिर ये भी एक सच है, ये भी एक हकीकत है कि फातिमा का लाल है हुसैन, ज़हरा का लाल है हुसैन। क्यों माने? साफ जाहिर है, साफ इनकार किया, इसमें कोई दो राय ही नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझ जैसा इस जैसे के हाथ पर बैत नहीं कर सकता।
یزید کا مطالبہ ٹھکرا دیا، ساتھ ہی ساتھ ایک فیصلہ بھی کیا۔ اب وہ فیصلہ کیا کیا یہ اب آپ ذرا سنیے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یزید کا یہ مطالبہ ساتھ ساتھ ٹھکرایا، تو ساتھ میں ایک یہ فیصلہ بھی کیا کہ مدینہ چھوڑ دیں گے، مدینہ چھوڑنے کا بھی فیصلہ کیا۔ اب اس بات کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ یہ بات ہم نے بول دی، آپ نے سن لی، معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، مدینہ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ نانا کا روضہ ہے، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے نانا کا روضہ ہے، ماں کی قبر ہے، فاطمہ الزہرا قبر ہے، چھوڑ رہے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، یہاں کی مساجد میں نماز ادا کی ہے، چھوڑ رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کو شاعر کچھ اس انداز میں لکھتے ہیں کہ تیرے شہر سے جاتے ہیں، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، کیوں آباد کریں گے اب کرب و بلا نانا، کیوں تیرا دین ہے مشکل میں، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی تجھ سے کیا وعدہ تھا نانا، طفلی میں کوئی تجھ سے کیا وعدہ تھا نانا۔ بالآخر 28 رجب 60 ہجری، یہ ڈیٹ یاد رکھیے گا، 28 رجب 60 ہجری امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا۔ لیکن کس انداز میں چھوڑا اب وہ جانیے بیٹا، آپ ذرا مخصوص ذری دیکھیے، ٹھیک ہے؟ کس انداز میں چھوڑا یہ آپ ذرا دیکھیے۔ اچھا، چھوڑتے وقت یہ اس وجہ سے بھی میں تھوڑا سا فورس کر رہا ہوں، ویژولائز کیجیے گا سارے چیز کو، کیونکہ ابھی جو واقعہ میں بیان کروں کہ کس انداز سے چھوڑا ہے، یا آپ کو آگے چل کر یاد آئے گا کہ کس انداز سے گئے ہیں اور کس انداز سے واپس آئی ہیں۔ سنیے، آہستہ آہستہ سواری چلنا شروع کی۔ 28 رجب 60 ہجری مدینہ چھوڑا جا رہا ہے۔ جناب جب اب یہ اندازہ لگے، جب جناب زینب کبریٰ کی سواری کی باری آئی، آواز دی گئی، پراپر آواز دی گئی، مدینے والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے، علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے۔ اب ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے علی اکبر چلے۔ اندازہ لگائیے گا، سوچئے گا، یہ ماحول ہے، ویژولائز ساتھ ساتھ کرتے جائیے گا۔ میر انیس لکھتے ہیں، میر انیس کا ایک کلام ہے، شعر ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ پہنچی جوہی ناکے کے قریب دختر حیدر، پہنچی دختر حیدر جناب زینب پہنچی جوہی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیمبر، اور فضا یعنی کنیز فضا کو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ حیدر، اور تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، ارے فرزند کمر بستہ چکوراس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ یہ ویژولائز کریے گا۔ یہ مدینے سے 28 رجب 60 ہجری کو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، روانگی کا سفر ہے، اور یہ ماحول ہے۔ بہرحال یہ آپ نے دیکھا کس انداز سے روانہ ہوئے۔ بالآخر 28 رجب 60 ہجری روانہ ہو گئے ہیں مدینے سے۔ یزید نے مطالبہ کیا، مطالبے کو ٹھکرایا امام حسین علیہ السلام نے، ساتھ ہی مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا ایک چیز اور، نانا کے روضے پر جب گئے تھے الوداع کہنے امام حسین علیہ السلام، تو پیر جمع کر گئے تھے، ساتھ ہی جب ماں بیٹے بھی تو ہے نا امام حسین، جب ماں کی قبر مبارک پر گئے تھے تو آپ کی قدم کانپ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس انداز سے جو آپ کو سارا بتایا ہے، اس انداز سے، اس شاہانہ انداز سے روانگی ہو رہی ہے 28 رجب 60 ہجری کو مدینے سے مکہ کی جانب۔ بالآخر مکہ پہنچے، کب پہنچے؟ 3 شعبان 60 ہجری،
یہ آپ کی خدمت میں آ گیا. 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ پہنچ گئے امام حسین اہل بیت پہنچے 3 شعبان 60. اب ایام حج ہے, حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے شعبان, رمضان, رے, شوال, ذیقت, ذی الحج, حج کی تیاریاں شروع ہو گئی. مورخین لکھتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں 8 ذی الحج, کچھ لکھتے ہیں ذی الحج کے ایام میں ہی کسی دن امام حسین علیہ السلام نے حج کی ادائیگی کو عمرے میں تبدیل کیا. اور پھر کیا ہوا کہ مورخین لکھتے ہیں یا تو 8 ذی الحج یا پھر حج کے ایام کے کسی دن میں حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہوئے حج سے بھی روانگی کا سفر باندھ لیا. کیوں کہا کچھ, اب یہ کیا اس کے پیچھے منطق ہے یہ تو ظاہر علماء اکرام ہی بتا سکتے ہیں, لیکن یہ بات بہت ساری جگہوں پر سنی ہے, پڑھی ہے کہ ایک پیشن گوئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں, یہ پڑھی سنی ہے کہ حج کے دنوں میں کچھ فوج کے لوگ, دشمن فوج کے لوگ حج کے لباسیوں میں, حج کے لباس میں بھیس بدل کر یعنی کہ حملے کی نیت سے ایام حج میں آ رہے ہیں. اور امام نہیں چاہتے تھے, شاید 100% ہی وہ نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن یہ وجہ ہو سکتی ہے حج سے جانے کی, یہ ایک پیشن گوئی ہے. باقی ظاہر علماء اکرام بہتر جانتے, سنا ہے ہم نے ان سے اس وجہ سے چھوڑا کہ مجھے بیس بدل کر دشمن فوج کے لوگ آ رہے تھے, وہ کہیں جہاں پر جھگڑا نہ شروع ہو جائے, یہاں پر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو جائے. تو امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب روانگی کی مدینے سے مکہ کی. 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ پہنچے. اب ایام حج میں, حج کے دوران حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہوئے مکہ چھوڑنے کا بھی ارادہ کیا اور مکہ چھوڑ دیا, روانگی شروع ہو گئی. اب جانا تھا کوفہ جا رہے تھے لیکن رک گئے رستے میں. ایک مقام آتا ہے, اس مقام کا نام ہے شراف. جانا تھا کوفہ مکے سے نکل کر, لیکن ایک مقام پر رکے, اس مقام کا نام ہے شراف. اب یہاں پر ایک نہر تھی, پانی کی دریا تھی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا, کہا کہ یہاں تھوڑی دیر رکو, قیام کرو, پانی وغیرہ پی لو, سیراب ہو جاؤ, روانہ ہو جاؤ پھر سے, اور پھر انشاءاللہ آگے سفر کریں گے. سب ساتھیوں نے پانی وغیرہ پیا, سیراب ہوئے. سامنے ایک عجیب منظر دیکھا اس دوران. سامنے کیا منظر دیکھا؟ منظر یہ دیکھا کہ سامنے سے دشمن فوج کا لشکر آ رہا ہے. کم از کم بھی کہتے ہیں 60,000 3,000 یا 1,000 کا لشکر. یہاں 72, وہاں 1,000 بھی ذرا سوچ لیں. پانی پیتے ہوئے, مقام کا نام ہے شراب. کیا دیکھا؟ دیکھا یہ کہ سامنے سے دشمن فوج کے لشکر آ رہے ہیں. اب یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی امام حسین علیہ السلام تیار ہوگا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا, جنگ ہوگی, کیا معاملہ بیٹھتا ہے. تلواریں نیام پر تھی, ہاتھ تلوار پر تھے, حملے کو تیار تھے, جواباً حملے کو تیار تھے کہ آگے کیا ہوتا ہے. کچھ ہی دیر میں جب ان کا لشکر, دشمن فوج کا لشکر قریب پہنچا, ایک اور عجیب منظر دیکھا. اب وہ منظر کیا تھا؟ امام حسین نے دیکھا, امام حسین کے ساتھیوں نے دیکھا کہ جو سامنے سے دشمن فوج کا لشکر آ رہا ہے, اس کی تو حالت ہی غیر ہے. یہ تو ہانپ رہا ہے, یہ تو کانپ رہا ہے, اس کی تو ٹانگیں ہل رہی ہیں, اس سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا. نہ صرف ان کے دشمن فوج کے انسان بلکہ گھوڑے بھی بلک رہے ہیں, پانی سے پیاس لگی ہوئی ان کو. اب وہ ظاہر ہے دشمن فوج ڈھونڈتے ہوئے گھیرنے کے لیے امام حسین کو کہاں سے آ رہی ہے, وہ سامنے نظر آئے تو حالت ہی غیر پڑ گئی ان کی. یہ فرسٹ انکاؤنٹر ہے, فرسٹ آمنا سامنا ہے دشمن فوج کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. لیکن اب یہاں ایک بات اہم سنیے گا, یہ فرسٹ انکاؤنٹر بھی ہے ہر کے ساتھ. ہر اس فوج کا سپہ سالار, بڑا آپ کے یزید کی فوج کی 2nd یا 3rd کمانڈ تھی ہر کے ہاتھ میں. یہ میں اتنا ڈاؤٹ کیوں کر رہا ہوں, یہ واقعہ بھی میں آپ کو بریف کروں گا مختصر کر کے, پن پوائنٹس, ہاٹ پوائنٹس. وجہ کیا ہے یہ بھی آپ آگے جا کر سنیے گا. میں نے شروعات میں بھی ایک بات کہی تھی, ہر ایک شخص ہے
جو واصل جہنم ہو رہا تھا واصل جنت ہو گیا ایک ہی رات میں اپنی نیت کی وجہ سے، ایمان کی نیت کی وجہ سے. کیسے؟ یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے وہ واصل جہنم ہو سکتا تھا اگر اسی میں رہتا، وہ اسی نیت سے رہتا. لیکن اس کے دل میں کیا تھا، آخر ہوا کیا؟ لیکن کوتاہی بھی ہوئی ان سے، جناب حر سے. جناب حر کہیں گے کیا ہوا، سنیے گا. ارے جسے مولا نے بخش دیا پھر ہم کیا ہیں، سنیے گا. 12 واقعہ بڑھتا ہے. دشمن فوج کا لشکر سامنے ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ تو کانپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے. بیٹا ذرا دیکھیے گا، دھیان کو ذرا ادھر ہی دیکھیے گا. یہ تو ہانپ رہا ہے، یہ تو کانپ رہا ہے. اس کی تو حالت کیا کے مارے غیر ہے. ایک عجیب کام کیا امام حسین علیہ السلام نے. کیا کام کیا؟ جب دیکھا کہ وہ پیاس سے بے حال ہے تو امام حسین علیہ السلام نے یزید کے اس لشکر کو، یہ جو سامنے آیا ہوا تھا، اس کو پانی پلانے کا کہا اپنے ساتھ. ان کو پانی کہا. کیا امام نہیں جانتے تھے کہ یہ پانی پیئیں گے تو یہ پھر سے توانا ہو جائیں گے، تو پھر سے دوبارہ لڑنے کے قابل ہو جائیں گے؟ اس وقت تو ان سے ایک چیز جو چھین لینی چاہیے وہ پانی. امام کہہ رہے ہیں پانی پلاؤ، پانی پلاؤ. اور نہ صرف کہا بلکہ پانی پلایا گیا. بلکہ یہ چیز بھی بتائی جاتی ہے کہ نہ صرف اس دشمن فوج کے لشکر نے پانی پیا، انسانوں نے پانی پیا، بلکہ اس دشمن فوج کے گھوڑوں نے بھی پانی پیا. اور انسان سمیت گھوڑے نہ صرف اتنا پانی پیا کہ بس پیاس بجھ جائے، بلکہ ایک ایک گھوڑا، ایک ایک انسان جب تک پانی پی پی کے فل نہیں ہو جاتا تھا نا، آج کی زبان میں کہوں، تب تک وہ پانی پیتا تھا. اور پورا پانی سے سیراب کیا گیا، یہاں تک کہ سب میں توانائی آنی شروع ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک عجیب منظر ہوا. اب یہ کیا ہوا؟ حر کی فوج کا ایک سالار تھا، اس شخص کا نام تھا علی بن طعان. لکھتا ہے، علی بن طعان لکھتا ہے، کہتا ہے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی. میں سب سے زیادہ، میں آیا بھی سب سے آخر میں تھا اور میں کچھ زیادہ ہی ہانپ کانپ رہا تھا. تو امام نے جب دیکھا کہ مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا تو امام نے کہا کہ اپنے اونٹ کو نیچے بٹھاؤ، اپنے اونٹ کو نیچے بٹھاؤ. جب اونٹ کو میں نے نیچے بٹھایا تو امام نے کہا کہ اب پانی پیو. علی بن طعان لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ مجھ سے کہا کہ پانی پیو. کہہ رہا اس وقت بھی میری حالت اتنی غیر تھی کہ میں ہاتھ میں مشک اٹھاتا تھا تو مشک میرے ہاتھ سے گر جاتا تھا. علی بن طعان لکھتا ہے، اللہ اکبر، امام نے اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو، دشمن فوج کا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو پانی پلایا. اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو پانی پلایا. کیجیے انداز، کیا امام نہیں جانتے؟ اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اب ذرا جڑیے گا، ذرا دیکھیے گا. اب یہ ہوا کہ جب سب نے پانی پی لیا، سب سیراب ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اب سب میں توانائی واپس سے آ گئی ہے، سب جانے کے قابل ہو گئے. اس دوران ایک عجیب منظر پیش آیا. عجیب منظر پیش آیا. کیا منظر پیش آیا؟ جب امام حسین جانے لگے اپنے ساتھیوں سمیت تو حر، میں نے آپ کو بتایا کیا اس نے غلط کام کیا. حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیا. کیا امام نہیں جانتے تھے یہ ہونا ہے؟ جانتے تھے. اور یہ ہوا. راستہ حر نے روک لیا، امام کا راستہ روک لیا. پھر کیا ہوا؟ حر نے کہا کہ حسین آپ کو عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچانے کی ذمہ داری میری. مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں. اس کے بعد حر اور امام کا مکالمہ ہوا. کیا مکالمہ ہوا؟ ذرا سنیے گا. امام نے
بالآخر جب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جب اس طرف جس طرف وہ جا رہے تھے اس طرف جانے کا راستہ تبدیل کر کے کہا اچھا میں ادھر جا ہی نہیں رہا، اپنے ساتھیوں سمیت رخ کسی اور طرف موڑا، وہ جا رہے تھے نا کوفہ، کہیں اور رخ موڑا کسی اور راستے سے، رخ موڑا ہی تھا، موڑا نہیں تھا۔ حر نے ایک بہت ہی عجیب کام کیا، حر نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ویژولائز کیجئے گا، سوچئے گا یہ ہو رہا ہے، حر نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا کہ حسین میں آپ کو ایسے جانے نہیں دے سکتا۔ امام حسین علیہ السلام جوش میں آئے، کہنے لگے حر یہ تو نے کیا کیا، حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ جملہ اس دور میں بہت حیض کے عالم میں بولا جاتا تھا، ایسا عالم ہوتا تھا وہ کہ انسان جب غصے میں ہوتا تھا تب یہ لفظ ہوتا تھا، اور بہت معنی ہوتے تھے۔ تو اس جملے کے بعد امام کے حر نے کہا حسین آپ نے تو یہ بات بول دی اور میں نے سنی، لیکن خدا کی قسم اگر آپ کی جگہ یہ بات کوئی اور بولتا نا تو میں یہ جملہ اسی کو پلٹا دیتا، اس کو میں یہ جملہ بول دیتا، لیکن آپ کو کیا نہیں بول کہ آپ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں ایک بات آپ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ حر کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہے، ایک چھوٹا سا نرم گوشہ ہے اس کے دل میں، اس نے یہ بات کی۔ بہرحال قصہ مختصر، گھیر کر امام حسین علیہ السلام کو ایک مقام تک لے کے جایا گیا۔ اچھا ایک مقام پر، پھر جب اس مقام پر پہنچے، 2 محرم کا دن تھا، یاد رکھیے گا 2 محرم کا دن تھا، 61 ہجری آ گئی۔ 2 محرم کو اس جگہ پر پہنچے۔ اب وہ کون سی جگہ ہے آپ ذرا سنیے گا، ایک جگہ ہے، اس جگہ پر اچانک سے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے گا، ہوا چل رہی تھی، مٹی چل رہی تھی، ایک ریت کا گردان اڑا اور ہوا میں اڑا۔ جب وہ ریت اڑی تو جناب امام حسین علیہ السلام کی بہن جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ یہاں سے بھائی آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے چلیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ جب یہ بات ہوئی تو امام حسین علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے، کہا کہ یہاں پہ ذرا لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے۔ جگہ کا نام معلوم کیا گیا تو کسی نے کہا کہ اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں، نینوا بھی کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ غزریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ شط الفرات کہتے ہیں۔ ایک بزرگ سے پوچھا، بزرگ نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں، جگہ کا نام کربلا بھی ہے، اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بس ہم یہیں قیام کریں گے، اب یہیں رکیں گے۔ 2 محرم 28 رجب کو یہ واقعہ شروع ہوا، 2 محرم 61 ہجری، 28 رجب 60 ہجری کو شروع ہوا تھا، 2 محرم 61 ہجری کربلا فائنلی پہنچ گیا۔ اب کربلا پہنچ کے ایک عجیب و غریب کام ہوا۔ کیا کام ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے وہاں قبیلہ تھا بنی اسد، ان لوگوں کو بلایا اور ان لوگوں سے وہ زمین خرید لی، پیسے دے کر، دینار جو بھی ہوتا تھا وہ دے کر زمین خرید لی، اور زمین خریدنے کے بعد وہ زمین انہی کے حوالے کر دی، تحفہ کر دی، کہا یہ زمین تمہاری ہے، ہم نے تم سے خرید لی اور ہم تمہیں کو تحفہ کرتے ہیں۔ لیکن اس ٹوٹل ماجرے کے بعد ایک اور کام بھی کیا، بنی اسد کے لوگوں سے پراپر مکالمہ کیا۔ کیا مکالمہ کیا؟ اب امام نے یہ کام تو کر دیا، زمین خرید کے تحفہ کر دی، زمین پر ہیں، امام بنی اسد کے لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ کیا مخاطب ہوئے؟ مخاطب ہو کر کیا کہا؟ کہنے لگے دیکھو بنی اسد والوں، اس زمین پر اب رونگٹے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ یہ امام کہہ رہے ہیں
2 محرم 61 ہجری کربلا پہنچے ہیں، بنی اسد کے لوگوں سے زمین خرید لی ہے، زمین خریدنے کے بعد انہیں تحفہ کر دی ہے، اب بنی اسد کے قبیلے والوں سے مخاطب ہیں، مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں دیکھو بنی اسد والوں اس زمین پر ہماری قبریں بنی ہیں، تو جب کوئی ہماری زیارت کے غرض سے آئے نا تو اسے ہماری قبر کا پتہ بتا دینا، اسے اپنا 3 دن تک مہمان بنا لینا، اسے پانی پلانا، اس کی خاطر تواضع کرنا، اسے اپنا مہمان بنا لینا۔ پھر کہنے لگے کہ امام نے کہا اے بندگانے مردانے، ابھی مردوں سے تین چیزیں کی، 3 مکالمے کیے، ایک بنی اسد کے مردوں سے، ایک ان کی خواتین سے اور ایک بچوں سے۔ اب دوبارہ مردوں سے مخاطب ہوئے، کہا اے بندگانے مردانے بنی اسد، جب یہ دشمن کی فوج ہمیں مار دینا تو تم لوگ ایک کام کرنا، کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہمارے لاشیں یہاں پڑے ہوئیں گے ان کو دفنا دینا، یہ کر دینا۔ بنی اسد کے لوگ حیران پریشان، یہ امام کیا بول رہے ہیں؟ بالآخر مکالمہ ختم ہوا، جب بنی اسد کے مرد جانے لگے، امام نے کہا اے بنی اسد والو ایک کام کرنا، اپنے گھر کی خواتین کو بھیجنا، ان سے کہنا تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے۔ عجیب، بنی اسد کی خواتین کو بلایا گیا، بنی اسد کی خواتین آئیں، امام نے بنی اسد کی خواتین سے مکالمہ کہا دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا تو تم ایک کام کرنا، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور بے شک گڑے کھود کر اس میں ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، کسی بھی انداز سے مرکت بنا دینا، کہنا تھا۔ عجیب، خواتین جب جانے لگی بچوں کو بلایا، کہا دیکھو بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو بھیجو، ان کو کہو تمہیں تمہارا مولا بلا رہا ہے۔ بچوں کو بلایا، بچے آئے، پوچھا مولا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے امام نے، اب بچوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ دفنا دینا لاش وغیرہ، بچوں سے ایک عجیب بات کہا کہ دیکھو بچوں، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا تو تم ایک کام کرنا، تم ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوئیں گی، تم ایک کام کرنا، تم کھیلنے کے بہانے آنا اور مٹی اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ہمارے لاشوں پر ڈال دو۔ گویا امام کہہ رہے ہیں کہ بچوں تمہارا کھیل کا کھیل ہو جائے گا، ہماری تدفین ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ماجرا چل رہا ہے۔ بہرحال اور سب سے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو دلچسپ، کہ آج بھی بنی اسد کے لوگ بعد شام غریباں اپنے انداز میں آتے ہیں، وہی کدال اور وہ ساری چیزیں، اور اپنے انداز میں یہ چیز دہراتے ہیں۔ یہ آج بھی ہوتا ہے کربلا میں، یہ آج بھی بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، یہ آج بھی اسی طریقے سے آتے ہیں، یہ آج بھی وہ عمل بار دہراتے ہیں، یہ ہوتا ہے آج۔ اب واقعہ یہاں تک پہنچ چکا، شروعات ہوئی 28 رجب 60 ہجری، کس انداز سے آپ کو بتایا، شاہانہ انداز، سفر کیا، آخری الوداع کیا، نانا کے روضے پہ ماں کی قبر مبارک پر نکلے، وہاں سے روانہ ہوئے مکے کے لیے، مکے پہنچے، پھر ایام حج میں مکہ چھوڑا، جانا تھا کوفہ، بیچ میں ایک جگہ آ گئی، اس جگہ رکے، جگہ پر رکنے کے بعد پھر امام نے ایک بات کی، بات کیا کی، پانی وغیرہ پیا، جب پانی وغیرہ پی لیا تو اس کے بعد شراف والے مقام پر، پھر اس کے بعد ہر سے سامنا ہوا، ہر گھیر کر ایک مقام تک لایا، اس مقام کا نام پوچھا، کسی نے نینوا بتایا، کسی نے شت الفرات بتایا، کسی نے کچھ بتایا، بہرحال ایک بوڑھے شخص نے بتایا کہ اس کو نام کو کربلا کہتے ہیں۔ اسی جگہ پر امام نے یہ جگہ خرید لی، خرید کر بنی اسد کے لوگوں کو تحفہ کر دی، یہ ساری باتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. کل کی نشست میں انشاءاللہ داستان کربلا جاری ہے، نشریات جاری ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں. جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام.